अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफीज। गाइस आज हम 2023 का उर्दू का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो पेपर दे चुके हैं तो वो उनको ये देखना रहेगा कि हमने जो पेपर करा है वो कितना सही करा है, और जो अब 2024 की तैयारी करेंगे तो वो इस पेपर से तैयारी कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि 2023 का पेपर कैसा आया था और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब इट, क्योंकि आप सब जानते हैं क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेहनत भरा काम। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले हिदायत दी रखी रहती हैं कि क्या क्या हिदायतें। तो तमाम सवाल के जवाब तहरीर कीजिए, लिखिए। जवाब लिखते वक्त इमला और खुशखती का मतलब बहुत सफाई से लिखना है आपको, या करके दिए गए सवाल में से किसी एक का आपको जवाब लिखना है। और फिर मार्किंग दी गई है कि सवाल 1 से 5 तक के कितने मार्क्स हैं, क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो दिया गया है कि सही जवाब का इंतखाब कीजिए, मतलब चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से। राम सहाय मिल का किरदार किस सबक से ताल्लुक़ रखता है, तो वो था आजमाइश। सेकंड है आम आदमी की नज़र में माहौलियाती मसला भी एक साइंसी मसला है। फिर है थर्ड, अफसाना किस सदी की पैदावार है, अफसाना 20वीं सदी की पैदावार है। मिंटो के अफसाने की सबसे बड़ी खूबी है हकीकत निगारी। फिर है सामान्य सर सैयद का बचपन के मुसन्निफ हैं, कौन है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। फिर है उर्दू में ड्रामे का आगाज़ किसके ज़माने में हुआ था, वाजिद अली शाह के ज़माने में। इसके बाद है सवाल नंबर 2, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। 1 वर्ड आंसर है। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को। गांधी जी को अहिंसा का असली सबक किससे मिला, अपने पिताजी से मिला था उन्हें। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों के कितने मजमूए शाया हुए हैं, 4। भोला शौक से क्या सुनता था, गीता। अफसाना नया कानून के मरकज़ी किरदार का नाम क्या था, मंगू कोचवान। सर सैयद का बचपन मौलाना हाली की किस किताब से माखूज़ है, हयात जावेद। हयात जावेद में सर सैयद ने मौलाना हाली के बारे में लिखा है, उनके बचपन के बारे में लिखा है। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल जुमलों में सही जुमले के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहाड़ काटना एक मुहावरा है, सही। लफ्ज़ शजर की जमा अशजार है। मैंने बहुत टाइम अपने वीडियो में जब शजर वर्ड आया है, दरख्त आया है, मैंने उसका जमा ज़रूर बताया है। तो जो वीडियो अच्छे से सुनते होंगे वो ज़रूर समझ गए होंगे कि लफ्ज़ शजर की जमा क्या होगा, अशजार, सही है। अफसाना उस कहानियों कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है, सही। माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था, सही। गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाह बैत कहलाता है, सही। नेक्स्ट है आबादी भी देखी है वीराने भी देखे हैं। इस मिसरे में आबादी और वीराने हम मायने अल्फाज हैं, गलत। आबादी और वीराने एक दूसरे के मुतज़ाद मतलब अपोजिट वर्ड है। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। तो ये आपको वर्ड्स दिए हैं और इसी में से आपको लिखना है। मिला जवाब के तस्वीर खाना है दुनिया। फर्स्ट में आ जाएगा खाना। सेकंड है चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। मैं हैरत और हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है, बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का। ठीक है। अब इसके बाद सवाल नंबर 5, सही जोड़ी बनाए। मोहम्मद इकबाल, हकीकत हुस्न, अकबर अलाहाबादी, जलवा दरबार दिल्ली। मुतज़ाद अल्फाज बुलंदी और पस्ती, ये दोनों के आपस में क्या है, मुतज़ाद है, अपोजिट है। शेख मोहम्मद इब्राहिम, ज़ौक़। ढूंढोगे अगर मुल्को तो हो जाएगा इसमें मिलने के नहीं नायाब हैं हम। फ़ानी बदायूनी बाक़ियाते फ़ानी। तो ये जो मैजिट्स आए हैं, अगर आप गौर करें तो ये जो मैजिट हैं
یہ انڈیکس میں سے آئے ہیں کہ جو چیپٹر ہے وہ کس نے لکھا ہے. تو اگر آپ نے میں نے ہر بار اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ضرور انڈیکس لرن کر لیا کریں کہ جو چیپٹر کے نیم ہیں اور وہ ان کے سامنے ان کے رائٹر کے نیم لکھے رہتے ہیں تو وہ کس نے لکھا ہے, یہ چیپٹر کس نے لکھا ہے, تو سارا وہ پہلے لرن کر لیا کریں. تو یہ سب بھی اسی میں سے ہی آئے ہیں. اگر آپ نے وہ یاد کرے ہوں گے تو یہ آپ نے جلدی سے کر لیے ہوں گے. پھر سوال نمبر 6, درج ذیل اشعار میں سے کسی ایک شعر کی تشریح میں حوالے کی کیجیے. ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں, ابھی آئے ابھی چلے. یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا. جو میں نے موسٹ ٹائم پہ کوشچنز بتائے تھے الحمدللہ اسی میں سے پیپر آیا ہے. تو جس نے وہ اچھے سے تیاری کر لی ہوگی تو انشاءاللہ ان کا پیپر تو اچھا ہی گیا ہوگا. اور سیکنڈ اور تھرڈ یہ تینوں جو ہیں ان کی جو تشریح ہے آپ کو مل جائے گی, کیونکہ ان تینوں کا جو بھی جو بھی تشریح میں نے کروائی تھی وہ میں نے ویڈیوز کی اپلوڈ کر دی ہے بہت اچھے سے, کہ ہمیں کس طرح سے لکھنی رہتی ہے تشریح, ہم کس طرح سے کرتے ہیں. تو وہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا. اس کا جو لنک ہے ویڈیوز کا میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی, تو آپ اس میں سے ایزیلی دیکھ لیجیے گا. نیکسٹ ہے سوال نمبر 7, تلمیح کی تعریف میں مثال کے لکھنا ہے. تو تلمیح کیا ہوتا ہے؟ کسی مشہور واقعہ, قصہ, عمارت کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے. اس کے میں آنسرز بھی آپ کو لکھ کر بتا دیتی ہوں. اور ہم معنی الفاظ کی تعریف میں مثال کے لکھیے. نمبر 8 کا جواب, محاورے کی تعریف لکھیے. محاورہ الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کے اصل معنی کی جگہ کوئی اور معنی نکالے جائیں. جیسے ناک کٹنا مطلب بے عزت ہونا. ورڈ الفاظ کچھ اور ہے ناک کٹنا, لیکن اس کا مطلب کچھ اور نکال رہے ہیں کہ بے عزت ہونا. پھر یا کا دوسرا کوشچن ہے کہ سوال دیا ہے آنکھوں پر پردہ پڑھنا محاورے کے معنی لکھ کر جملے میں استعمال کیجیے. تو آنکھوں پر پردہ پڑنے کا مطلب ہوتا ہے غافل ہو جانا, دھوکہ کھانا. تو جملہ ہوگا اس کا, میری ہی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے معاملہ کیا. ہمارا سوال نمبر 7 رہ گیا تھا. پہلے سوال نمبر 7 ہے, پھر 8 ہے. تو سوال نمبر 7 ہمارا تلمیح کی تعریف میں مثال کے لکھنا ہے. تو کسی مشہور واقعے, قصہ, عمارت کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. تو اس میں کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ نمرود کی خدائی کی طرف, کہ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. تو یہ کیا ہوگا ہمارا تلمیح. پھر اس کے بعد یا میں جو کوشچن دیا ہے کہ ہم معنی الفاظ کی تعریف میں مثال کے لکھی. ہم معنی کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک ہوں اور لفظ الگ الگ ہوں. جیسے مثال کے طور پر سورج, آفتاب, شمس ایک ہی ہیں لیکن الفاظ الگ الگ یوز کیے گئے ہیں. تو یہ ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ سوال نمبر 8 تو ہو ہی چکا ہے. ہم کر دیکھتے ہیں سوال نمبر 9. راجندر سنگھ بیدی کہاں پیدا ہوئے؟ تو راجندر سنگھ بیدی ضلع ڈسکا, سیالکوٹ, پنجاب میں پیدا ہوئے. یہ اس کا آنسر ہو جائے گا. پھر ہے عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے. مصنف نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس کا آنسر آپ کو ایزیلی کاپی میں مل جائے گا. پھر سوال نمبر 10 ہے, سعادت حسن منٹو کے 2 افسانوں کے نام لکھیے. تو 2 افسانوں کے نام بتانا سعادت حسن منٹو کے. تو پہلا ہو جائے گا تماشا, سیاہ حاشیے. اسی کے یا کا کوشچن ہے, منگو کوچوان انگریزوں سے کیوں نفرت کرتا تھا؟ تو منگو کوچوان انگریزوں سے اس لیے, کیوں کی جگہ آ جائے گا, اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ ہندوستانیوں پر بہت ظلم کرتے تھے. نیکسٹ ہے سوال نمبر 11, مولانا الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی پانی پت, ہریانہ میں پیدا ہوئے. یا کا ہے پھر کوشچن, سر سید نے بچپن میں کون کون سے کھیل کھیلے؟ سر سید نے بچپن میں گیند, بلہ, کبڈی, آنکھ مچولی وغیرہ کھیل کھیلے. 2 مارکس کے کوشچن ہے اور مشکل سے 2-3 لفظ اس میں یوز ہوئے ہیں. بہت ایزی پیپر تھا اور سارا الحمدللہ امپورٹنٹ کوشچن اس میں سے آیا تھا. سوال نمبر 12 ہے. اب سوال نمبر 12 ہے, ڈاکٹر عابد حسین نے مہاتما گاندھی کی خود نوشت کا ترجمہ کس نام سے کیا ہے؟ تو ڈاکٹر عابد حسین نے مہاتما گاندھی کی خود نوشت کا ترجمہ تلاش حق سے ماخوذ چوری اور اس کا کفارہ سے کیا ہے. پھر اسی کا یا کا ہے, گاندھی جی نے اپنا اعتراف نامہ کس کو دیا تھا؟ پتا جی کو دیا تھا ان کے. سوال نمبر 13 ہے, حسن نے خدا سے کیا سوال کیا؟
تو کیا سوال کیا تھا کہ تو نے مجھے کیوں نہ لا زوال کیا. پھر یاسیات کا امام کسے کہا گیا ہے؟ فانی بدایونی کو. پھر نوٹ دیا ہے آپ کو ایک، اس کو پڑھنا ہے اور سوال نمبر 14 کو آپ کو اس کا جواب دینا ہے. دالان کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا بھولا چارپائی کی چاروں طرف گھوم کر بستر بچھا رہا تھا. بستر بچھانے کے بعد اس نے ایک بڑا سا تکیہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور پائنتی پر پاؤں اڑا کر چارپائی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا. اگرچہ بھولے کا اصرار مجھے جلد روٹی کھلانا اور بستر بچھا کر میری تواضع کرنا اپنی خود غرضی پر مبنی تھا، تاہم میرے خیال میں آیا آخر مایا کا بیٹا ہے نا، ایشور اس کی عمر دراز کرے. سوال اس کا دیا ہے کہ درج بالا اقتباس میں، بالا مطلب جو اوپر اقتباس دیا گیا ہے، درج ذیل ہوگا تو مطلب جو نیچے اقتباس دیا گیا ہے. تو یہ دیا گیا ہے جیسے درج ذیل مطلب یہ اقتباس ہے، درج بالا مطلب یہ جو اقتباس دیا ہے. اقتباس پیسج میں آئے اسم چھانٹ کر لکھیے کوئن 4. آپ کو کوئن 4 بتانے. تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، اسم کیا ہے؟ کسی بھی جگہ، چیز، جانور، شہر کے نام کو یا ہر وہ چیز جس کا کہ نام ہوتا ہے اسم کہلاتا ہے، ناؤن سنگیا کہلاتا ہے. تو اس کے اندر بھولا، چارپائی، بستر، تکیہ، روٹی، مایا، ایشور، بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ اسمی ہے، ناؤن ہے. تو یہ ان میں سے آپ کو کوئی 4 بتانا ہے. تو یہ ہو گیا. سوال نمبر 15 ہے درج ذیل درسی اقتباس کو پڑھ کر، درسی مطلب آپ کی بک میں سے ہی پیسج دیا گیا ہے جو، تو درج ذیل درسی اقتباس کو پڑھ کر کسی ایک کی سلیس اردو لکھنا ہے. 2 دیے گئے ہیں، کسی ایک کا لکھنا ہے. منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا. وہ اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا. اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے. تو اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ پھر بھی تھوڑا سا یہاں سے ورڈس لے کے تھوڑا اپنا لفظ ملا کر آپ کو ایک سلیس اردو لکھنی رہتی ہے. اپنے لفظوں میں آپ کو اس کو لکھنا رہتا ہے. پھر یہ جو ہے سیکنڈ والا یا میں دیا ہے، یہ بھی بھولا کے جو چیپٹر تھا، سبق نمبر بھولا والا جو چیپٹر تھا اس کے اندر سے یہ دیا گیا ہے. تو اس کی بھی آپ کو ریڈ کرنا ہے اور اپنی لینگویج میں اس کو لکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے نوٹ، درج ذیل بند کو پڑھ کر نیچے پوچھے گئے سوال کے جواب دینا ہے. جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کا لاٹ کو دیکھا. تو اس کے اندر اب سوال نمبر 16 کا ہمیں جواب دینا ہے. تو میں پہلے بتا دوں کہ یہ جو شاعر ہیں اس کی اکبر الہبادی ہیں اور یہ نظم کا نام ہے جلوہ درباری دہلیائی تھی. تو اس میں سے لیا گیا ہے، اس کے لکھنے والے اکبر الہبادی ہیں. سوال نمبر 16 ہے کہ مندرجہ بالا بند کس نظم سے لیے گیا، اس کی شاعر کا نام کیا ہے؟ تو اگر آپ نے انڈیکس یاد کرا ہوا تو آپ ایزیلی 2 مارکس گین کر لیں گے. یہ 2 مارکس کا کوشچن ہے کہ یہ جو بند ہے یہ کہاں سے لیا گیا، جلوہ دربار دہلی، اور اس کے لکھنے والے اکبر الہبادی ہیں. سوال نمبر 17 ہے مندرجہ بالا بند کی تشریح کیجیے. تو تشریح بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. جو میری پلے لسٹ ہے نوائے اردو کے نام سے 10th کلاس کی، اس میں سارے چیپٹرز کے سولوشن ایکسپلینیشن کے ساتھ ہیں. تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے اپنے 10th کلاس کی تیاری کر سکتے ہیں. سوال نمبر 18 ہے درج ذیل میں سے کسی ایک صنف شاعری پر تعارفی نوٹ لکھیے. اس کا مطلب ہے صنف شاعری پر تعارفی نوٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، غزل اور نظم کی جو تعریف کا میں نے کہا تھا کہ یہ تعریف لرن کر لیجئے گا، تو یہ غزل کی اور نظم کی آپ کو تعریف لکھنی ہے. کچھ بچوں نے کچھ زیادہ اپنا دماغ چلایا اور غزل کی لائنز لکھ دی اور کچھ نظم کی لائن لکھ دی ہیں. نہیں، ان کا مطلب ہے کہ آپ کو غزل کی تعریف لکھنی تھی اور نظم کی تعریف لکھنی ہے. ان دونوں میں سے کوئی سا ایک لکھنا تھا. صنف شاعری پر تعارفی نوٹ ہو جائے گا وہ ہمارا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد صنف شاعری مطلب شاعری کا ایک حصہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو جو کہ غزل اور نظم دونوں ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کی تعریف آپ کو لکھنی تھی. پھر سوال نمبر 19 افسانہ ڈرامہ یا سوانح میں سے، اور جب 2024 کے اسٹوڈنٹس وہ بھی دھیان دیں کہ اگر ایسا آئے صنف شاعری پر تعارفی نوٹ لکھیے
تو آپ کو غزل یا نظم کی شاعری نہیں لکھنی ہے، غزل کی یا نظم کی 6 لائنیں نہیں لکھنی ہیں. آپ کو غزل کی جو تعریف ہے، غزل عربی زبان کا لفظ یاد کروائی تھی، وہ آپ کو لکھنی ہے. نظم اسی طرح نظم کی جو ڈیفینیشن تھی بک میں دی گئی ہے وہ لکھنا ہے. سوال نمبر 19 ہے افسانہ ڈرامہ یا سمانے میں سے کسی ایک صنف پر نوٹ لکھنا ہے. تو افسانہ ڈرامہ اور سمانے ان تینوں کی میں نے آپ کو نوٹ دے دیا تھا، تو آپ کو اچھے سے ان کو بھی لرن کرنا ہے. سوال نمبر 20 ہے راجندر سنگھ بیدی یا مولوی عبدالحق میں سے کسی ایک مصنف کی سمانہ حیات لکھنا ہے. تو راجندر سنگھ بیدی یا مولوی عبدالحق میں سے کوئی سی ایک لکھنی ہے. سوال نمبر 21 ہے درج ذیل عنوانات مطلب ٹاپک میں سے کسی ایک عنوان پر مختصر نوٹ لکھیے. قومی رہنما، تاریخی عمارت، سائنس، ماحول کی آلودگی. تو یہ چاروں ایسے اور بھی بہت سارے آئی تھنک 15-16 ایسے ہیں جو میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں. تو آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. گرامر کی جو پلے لسٹ ہے اس میں گرامر کی ساری گرامر کی ویڈیوز ہیں، اور جو مضمون کی پلے لسٹ ہے اس میں بہت سارے مضمون ہیں. تو آپ کو جو ایزی لگے، جو اچھا لگے آپ وہ لرن کر لیجیے گا، بٹ سائنس کا آپ سب سے پہلے لرن کر لیجیے گا. سوال نمبر 22 درج ذیل غیر درسی مطلب جو آپ کی بک میں سے نہیں ہے. عبارت کو غور سے پڑھ کر نیچے لکھے سوالات کے جواب لکھیے. پریم چند ایسے ناول نگار ہیں جنہوں نے خواب و خیال کی دنیا سے نکل کر زندگی کی سچائیوں اور حقیقتوں کو اپنے ناولوں میں پیش کیا. خاص طور پر دیہاتی زندگی کو پریم چند نے اپنے ناولوں کا موضوع بنایا. ان کی ناولوں کا ماحول حقیقی ہوتا ہے، خیالی یا رومانی نہیں. پریم چند نے اپنے ناولوں میں کسان، مزدور، محنت کشوں اور سماج کے نچلے طبقے کے لوگوں کے دکھ، درد، احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ پیسیج لکھنے کا طریقہ اگر جن کو اردو آتی ہے تو وہ تو ایزیلی کر سکتے، بٹ جن کو نہیں آتی ہے تو میں نے بتایا تھا آپ ورڈ دیکھو کہاں مل رہا ہے اور اس کی فرسٹ لائن لیکن اتنا تو کر ہی دیجئے، تو 4 مارکس آپ کو ایزیلی مل جائیں گے. تو سوال نمبر 1 کہ پریم چند کیسے ناول نگار ہیں؟ تو پریم چند کیسے ناول نگار، یہ ناول نگار. یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا ہو جائے گا فرسٹ کوشچن کا آنسر. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے پریم چند نے اپنے ناولوں کا موضوع کس سے بنایا. یہ رہا موضوع. یہ لائن کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ یہاں سے. خاص طور پر دیہاتی زندگی کو پریم چند نے اپنے ناول کا موضوع بنایا. ٹھیک ہے. تھرڈ ہے پریم چند کے ناولوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے. ماحول یہ لائن کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ یہاں سے. ان کے ناولوں کا ماحول حقیقی ہوتا ہے. بس اتنا لکھنا ہے. پھر درج بالا اقتباس کا مناسب عنوان، آپ کو ٹاپک بتانا ہے تو وہ ٹاپک آپ کو جو صحیح لگے آپ لکھ سکتے ہو. آپ پریم چند ناول نگار بھی لکھ سکتے ہو یا پریم چند لکھ سکتے ہو، جو بھی آپ کو ٹاپک صحیح لگے آپ وہ لکھ سکتے ہو. پریم چند اور ان کی ناول نگاری اتنا بھی لکھ سکتے ہو. تو یہ ٹاپک ہے تو آپ کو جو صحیح لگے آپ لکھ سکتے ہو. سوال نمبر 23 ہے اپنے اسکول کے پرنسپل صاحب کو ٹی سی نکلوانے کے لیے درخواست یا اپنے دوست سہیلی کو کلاس میں اول آنے پر مبارکباد کا خط. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو میری ویڈیو مل جائیں گی. گرامر کی جو میں نے پلے لسٹ بتائی اس میں مل جائیں گی. جتنے بھی اپلیکیشنس اور لیٹرس ہیں، تو اسی کے ساتھ یہ جو ہمارا پیپر تھا بہت ایزی تھا اور یہ ہم نے سولو کر لیا ہے. اور اگر آپ کو کچھ بھی اس میں پرابلم ہوئی ہو یا کچھ بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں میسیج کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.